वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़ल व करम है कि उसने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र अशकी अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम हुआ कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत से सरफराज फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता किया और ईमान की तजदीद के लिए हम सबको यहाँ जमा फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला सिफ़ात में से एक सिफ़ात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना अखलाक सबसे बेहतरीन अखलाक थे। तमाम मखलूक में जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन अखलाक वाले हैं वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन अखलाक कि ऐसे अखलाक थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि ऐसे क्वालिटी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जो दुश्मन था, दुश्मन भी होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक मुबारक को देख के वो दोस्त बन जाता। और जो सख्त दिल होता, जो जिसके दिल में नफ़रतें होती, वो सख्त दिल वाला भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखकर नरम दिल पड़ जाता। और बड़े से बड़ा दुश्मन भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बदतरीन दुश्मन भी होता, तो वो बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन साथी और बेहतरीन उम्मती बन जाता। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक मुबारक और खुद अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक मुबारक के जो है ना तारीफ फरमाई अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में। अब हमारा हम अब उम्मत ही है, आज भी ज़माना देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम दावा तो करते हैं हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, मगर हमारे अखलाक देखिए, अगर हम शौहर हैं तो हमारी बीवी से हमारे अखलाक बुरे, हमारे बच्चों से अखलाक बुरे, अगर हम कोई एम्प्लॉय है और हमारे नीचे कोई काम करने वाले तो उसके साथ हमारा रवैया ऐसा होता है, हम अपने आप को कुछ समझते हैं और हमारे अखलाक कैसे होते हैं, हम उसके साथ बुरा सलूक करते हैं। मतलब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, जो दीन की तालीमात है, उसका उल्टा करते हैं। अगर हमारे घर में कोई काम करने वाले हैं, कोई नौकर है या नौकरानी है, उसके साथ बुरा सलूक करते हैं, हम अपना तरीका इख्तियार करते हैं। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छों के साथ तो अच्छा सलूक फरमाते ही थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरों के साथ भी अच्छा सलूक फरमाते थे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खुसूसियत है कि दुश्मन भी दोस्त बन जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक देखिए कि सख्त दिल भी नरम दिल पड़ जाता। अब अल्लाह ताला ने तारीफ फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, किस तरह फरमाई? सूरह कलम में आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और बेशक आप अजीम अखलाक के बुलंद दर्जे पर फायज है। मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ फरमाई कि ए महबूब, अखलाक के बुलंद दर्जा, मतलब जो टॉप 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 पोजीशन अखलाक की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला फरमाया, ए महबूब आप तो अखलाक के बुलंद दर्जे पर फायज। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखकर हमें हमें हमारे अखलाक को दुरुस्त फरमाने आए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे अखलाक को, हमारे ज़ाहिरी अखलाक को, हमारे बातिनी अखलाक को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरुस्त फरमाने आए। तो हमारे ज़ाहिरी भी अखलाक ठीक हो जाना, हमारे बातिनी अखलाक भी दुरुस्त होना। और ज़ाहिरी अखलाक क्या है, बातिनी अखलाक क्या है, ये हम जब औलिया अल्लाह से हमारी जो है ना हमारा ताल्लुक होगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसिन से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से, तो हमारे ज़ाहिरी अखलाक भी दुरुस्त होंगे, हम बातिनी अखलाक भी देंगे। फ़ी ज़माना क्या है, हर कोई मेहनत करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताते हैं, ज़ाहिरी अखलाक पे तवज्जो करते हैं। ज़ाहिरी अखलाक फ़ायदा नहीं देंगे जब तक बातिनी अखलाक सही ना हो। दिल से भी अखलाक दुरुस्त हो, ज़ाहिरी तौर पे भी हमारे अखलाक दुरुस्त हो, क्योंकि ज़ाहिरी अखलाक तो कुफ़ार मुशरिकीन के पास भी है। मगर असल जो अखलाक है क़ल्ब से अखलाक है, बातिनी अखलाक है। और एक आयत में अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ना तरीका में हम उम्मत को बताया जा रहा है, वो क्या है? सूरह आले इमरान आयत नंबर 159 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह की बड़ी रहमत है कि तुम इनके हक में नरम दिल हो। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, महबूब ये जो तुम आप जो है ना इनके हक में नरम दिल हो, यानी उम्मतियों के लिए, सहाबा के लिए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए महबूब अल्लाह की बड़ी रहमत है कि तुम इनके हक में नरम दिल हो, और अगर तुम सख्त मिजाज और सख्त दिल होते तो लोग तुम्हारे पास से भाग खड़े होते। अल्लाह ताला अपने महबूब की शान, महबूब की अखलाक, महबूब की तारीफ फरमा रहे हैं, ए महबूब
یہ جو لوگ آپ سے جڑے ہوئے ہیں، لوگ آپ سے تعلق بنائے ہوئے ہیں، لوگ آپ کی اطاعت کر رہے ہیں، لوگ آپ کی غلامی کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس نہ سخت مزاجی ہے، نہ آپ کا دل سخت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین اخلاق ہے، یعنی دل بھی میرے آقا کا نرم ہے اور مزاج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت نہیں ہے۔ مطلب آج دیکھو یہ تبلیغ کا طریقہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ محبوب، کیونکہ آپ سخت مزاج نہیں ہیں، کیونکہ آپ سخت دل نہیں ہیں۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ جو لوگ آ رہے ہیں آپ کے پاس یہ بھاگ جاتے۔ تو یہ جو کائنات جو نور کائنات میں یہ جو دین کا نور پھیلا ہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق سے، یہ نرم جو ہے نا مزاجی سے، اور نرم دل کی جو آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نرم دل ہے، یہ نرم مزاجی ہے، اس کی وجہ سے تمام کائنات میں جو دین پھیلا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے۔ تو اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں محبوب، اگر آپ کی جو نا مزاج میں سختی ہوتی، اگر آپ کا دل سخت ہوتا تو یہ لوگ بھاگ جاتے۔ تو تعریف فرما رہے ہیں محبوب، آپ کا دل بھی نرم ہے، آپ سخت مزاج نہیں ہے اور آپ سخت دل نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ لوگ جو ہے نا تعلق، تو طریقہ بتایا گیا کہ جب لوگوں سے تعلق ہو، لوگوں سے بات چیت ہو، لوگوں کو دین کی بات بتائے تو سخت مزاجی اس میں نہ ہو اور اس میں سخت دلی نہ ہو۔ کہ اگر سخت مزاجی ہے، سخت دلی تو کیا ہے، لوگ بھاگ جائیں گے، الٹا ہمارے کو فائدہ ملنے کا ہم کو جو ہے نا پوچھو گی کہ ہماری وجہ سے، ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے وہ دین سے بھاگ گیا۔ دین سے قریب ہونا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لوگ اگر ہماری وجہ سے دین سے بھاگ گئے تو ہمارے کو ذرا بہت بڑی پریشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محبوب یہ لوگ بھاگ رہے نہیں آپ سے، کیونکہ آپ کے بہترین اخلاق ہے، عظیم اخلاق ہے آپ کے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں تو ان کو معاف کرو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ کیا کرو، پھر جب کسی کام کا مصمم عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں سے محبت فرماتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق خوبی بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، سب کے ساتھ اچھے اخلاق فرماتے، مطلب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا، بہت تکلیف دیتا، اذیت دیتا، اس کے ساتھ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتے، بہترین انداز فرماتے کہ وہ بھی نرم پڑ جاتا اور پریشان ہو جاتا کہ بھائی یہ کون سا دین ہے کہ میں اتنا برا کرا، اتنا تکلیفیں دیا، اتنا تکلیف دینے کے بعد بھی مجھے اتنی جو ہے نا اتنا اچھے اخلاق سے پیش کیا جا رہا ہے، میرے ساتھ اتنا اچھا رویہ کر رہا ہے، تو لوگ کیا ہوتے ہیں، ایمان لا لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہوتے۔ اب ہمارا کیا ہے، ہم بظاہر تو مسلمان ہوتے ہیں، ٹوپی ہوتی ہے، جھبا ہوتا ہے، کرتا پیجامہ جھبا پہنتے ہیں، مگر ہمارے اخلاق کو دیکھ کے مسلمان بھی دور ہو جاتے ہیں، ہمارے اخلاق کو دیکھ کے غیر مسلم بھی دور۔ نبی یہ ایمان والے کی صفات ہوتی ہے، جس کے اندر زیادہ ایمان ہوتا ہے اس کے اخلاق بھی سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ بہترین مسلمان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو، سب سے اچھے اخلاق والا بہترین مسلمان بہترین مومن ہے۔ مطلب جس کے اخلاق، جس کے اندر ایمان زیادہ ہے، جس کے اندر اللہ پر بھروسہ زیادہ ہے، جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے، اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے۔ اب ہمارے کو اگر اپنا ایمان چیک کرنا ہے تو ہم دیکھ لینا کہ ہمارے اخلاق کیسا ہے، ہمارا رویہ بڑوں کے ساتھ کیسا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسا ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے، ہم جو پاورفل ہوتا ہے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، کیوں کہ بھائی اس سے فائدہ ہوتا ہے، انہیں تو ورنہ یا انہیں اس سے میں نقصان سے بچ جاؤں گا، ہم یہ سوچ کے بڑوں کے سامنے جھک جاتے، اور جو ہمارے نیچے ہوتے ہیں ہم اس کے ساتھ برا سلوک کرتے، اس کے ساتھ برا معاملہ کرتے۔ کیوں؟ ارے یہ چھوٹا ہے، انہیں کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا، ارے اس کو میں جو کچھ جو ہے بول دیتا ہوں، وہ سننے والا بھی اور وہ سنتا بھی ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ کوئی چھوٹا بھی ہو یا بڑا بھی ہو، بادشاہ بھی ہو، پاورفل بھی ہو یا پاورلیس ہو، عاجز بندہ بھی ہو، سب کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بہترین اخلاق سے پیش آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث شریف ہے کہ قیامت کے دن اعمال میں سے جو سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی، قیامت کے دن، حدیث کا مفہوم ہے کہ عمل میں وزنی چیز جو ہوگی حسن اخلاق ہوں گے، یعنی اچھے اخلاق ہوں گے۔ اب یہ اچھے اخلاق آتے کیسا؟ اچھے اخلاق آنے کا بھی طریقہ ہے کہ بندہ جب ایمان والا بن جاتا، اللہ پر اس کا ایمان صحیح ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس کا صحیح ہوتا، دین پر اس کا ایمان صحیح ہوتا کہ یہ اللہ سچا، اللہ کے رسول سچا، اللہ کا دین سچا، تو بندہ ایمان والا، وہ اخلاق والا بن جاتا۔ یا تو اخلاق ضروری ہے، بغیر اخلاق نہیں ہے مطلب ایمان نکل گیا ہمارے اندر سے۔ اچھے اخلاق والا مطلب کون رہتا ہے؟ وہ اچھا، زیادہ ایمان والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار مثالیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے سچویشنز پہ ایسے ایسے اخلاق پیش فرمائے کہ وہم و گمان بھی مخلوق کا نہیں تھا۔ مثال کے طور پر سب سے بہترین مثال جو عام طور پر ہر جگہ دی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں واقعات ہیں، ہم ایک آدھ واقعہ لے کے جو ہے نا اپنے ایمان کی تصدیق کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں انٹر ہوئے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ہے نا صحابہ کی جماعت کے ساتھ ہزاروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ انٹر ہوئے تو اب جو قریش کے لوگ تھے اب وہ یہ سمجھے اب ان کا عمل کیسا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو قریش کے کفار مشرکین تھے ان کا عمل کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں دی سالوں سال تکلیفیں دی کئی سالوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کئی سالوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی تکلیفیں دی پتھرے مارے کانٹے بجھائے خون جو ہے نا مطلب بہت تکلیفیں دی بہت ہی زیادہ تکلیفیں دی اب وہ لوگ سوچنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج پاور میں آ گئے اب ہمارا کیا ہوگا وہ لوگوں کے ذہن میں یہ چل رہا ہے اب تو ہم چلے گئے اب تو ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا اب تو ہماری موت ہے ہی ہے یا تو یہ ہمیں قید کر لیں گے ہمیں خوب ماریں گے کیونکہ ہم ان کے ساتھ بہت برا سلوک کریں اور انہوں نے کیا کیا صحابہ کرام کو بھی تکلیف دی تمام صحابہ کرام کو تکلیف دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی جو ہے تکلیف دی مگر ان کے ذہنوں میں یہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوئے تو ان کے ذہنوں میں یہی چل رہا تھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں چھوڑیں گے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہمیں تکلیف دیں گے وہ بدلے کا بدلہ لیں گے مطلب آج بھی ہمارا کانسیپٹ ہے نا کہ کوئی آج بھی ہوتا کیا ہے کہ کوئی کسی پوزیشن پہ آ جاتا ہے جب ایک پوزیشن پہ آتا اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اب میں پوزیشن پہ آ گیا ہوں پرانا جو بدلہ تھا میں اب لے کر رہوں گا یہ بھی ہوتی ہے سچویشن کہ بندہ جو ہے نا کون سی بھی پوزیشن پہ ہو اس کے اندر عاجزی ہونا بندگی ہونا کہ وہ کسی بھی پوزیشن پہ ہو آگے جا کے وہ کوئی پوزیشن بڑھ جائے یا پوزیشن کم ہو جائے اس کے اندر بندگی اور عاجزی ہونا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں میں نے بندگی کو اختیار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے مکے میں اب ان کے ذہنوں میں کیا چل رہا کہ بدلہ لیں گے صحابہ کرام خوب پیٹیں گے ہمیں صحابہ کرام ہمیں اب تکلیفیں دیں گے اب ہمیں کوئی نہیں بچاتا یہ ذہنوں میں چل رہا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخی جملے تھے اس میں کہ فتح مکہ کی بہترین مثال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کی گرفت نہیں تم میں سے کسی کی گرفت نہیں اب تم سب آزاد ہو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند جملے تھے خوبصورت جملے تھے کہ ان کے دلوں کو ٹھنڈک پڑی طویل واقعہ ہے مگر نبی کریم اس میں سے ایک اہم چیز جو لینے کی ہے فتح مکہ تو بہت بہترین مثال ہے اخلاق کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس میں بے شمار بشارتیں ہیں بے شمار حکمتیں مگر ایک چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دنیا بھر کو پیغام دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینے کی پوزیشن پہ تھے واپس ان کو جو ہے نا تکلیف دے سکتے تھے صحابہ کرام بدلہ لے سکتے تھے تکلیف دے سکتے تھے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی اور بندگی کا مظاہرہ کر کے فرماتے تم سب آزاد ہو کسی کی بھی گرفت نہیں کسی کی بھی پوچھ نہیں حالانکہ تم تکلیف دیے آج تم سب آزاد ہو سرکار نے فرمایا یہ سرکار کے جملوں کا اثر ایسا ہوا کہ بعد میں ہزاروں نے کئی عرب میں ہزاروں لاکھوں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد جماعت آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایمان لاتے اسلام لاتے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان کیونکہ آج ہوتا کیا ہے کہ ہم کیا ہے اچھائی کا بدلہ بھی آج اچھائی سے نہیں دیتے ہم یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی اور ہر ایک کے پاس ہر ایک کو یہ دولت نہیں ملتی ہر ایک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دولت نہیں ملتی اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اب کسی کو مانگنے پہ ملتا کسی کو نہیں مانگنے پہ ملتا کیونکہ آج کیا ہے فی زمانہ اچھائی کا بدلہ ہم اچھائی سے نہیں دیتے برائی کا بدلہ تو اچھائی سے دور دینے کی تو دور کی بات ہم آج کیا ہے اچھا ہے کوئی اچھا کرا تو ہم کیا بولتے ارے کوئی غرض سے کراؤں گا کوئی مطلب سے کروں گا ارے اس کو کچھ غرض ہوں گی اس کو ہم عجیب اپنے جو ہے نا ذہنوں اچھا گمان تو ہم کرتے ہی نہیں کہ کچھ غرض سے کراؤں گا کچھ مطلب سے کراؤں گا اس کو کچھ کام نکال لاؤں گا یہ سوچتے ہم مطلب ہماری پوری زندگی شک اور شبہات میں لگ جاتی اچھا گمان کرنا ہے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو جو ہے نا معاف فرما دیا وہ خوش ہو گئے اور اسلام لے کر کئی بندے جو ہے نا اس کے بعد ایمان لے گئے آپ تو یہ اخلاق کریمہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے غلاموں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شفقت فرماتے خادموں کے ساتھ شفقت فرماتے اب ہم آج فی زمانہ کیا ہے کامن چیز ہے یہ کامن چیز ہے کہ کوئی ہمارے نیچے ہوتا ہے تو ہم اس کو جو نا ہاں اس کو نا کفار اور مشرکین کا سلوک کرتے ہیں کفار مشرکین کا سلوک کیا ہے لیکن پھر بھی دیکھا گیا ہے کہ کفار مشرکین کے پاس مسلمانوں کے عمل آگے اور مسلمانوں کے پاس کفار مشرکین کے عمل آگے ریورس ہو گیا ہونا کیا چاہیے تھا کہ مسلمان نے زیادہ ہو جانا تھا مگر الٹا کیا ہے آج فی زمانہ دیکھا جا رہا ہے کہ کفار مشرکین کے پاس ان کے پاس مسلمانوں کے عمل آگے حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں حالانکہ وہ زبان اور دل سے کلمہ نہیں پڑھے پر مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود اس کے عمل کیا ہے کفار مشرکین سے بھی بدتر جانوروں سے بھی بدتر مطلب کوئی اس کے نیچے رہے تو اس کو دبا کے رکھنا اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا اس کو جو چاہے جو نا اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا اس کو گالیاں دینا خاموش ہے تو اور اس کو دبانا تو یہ اخلاق کیا ہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے یہ گندگی ہمارے اندر آتی یہ ایمان کیا ہے
ایمان دل صاف ہونے کا نام ایمان ہے کہ دل صاف ہو جائے, وہ گندگی ہمارے اندر سے نکل جائے, مخلوق کی حاجت روائی پن ہمارے اندر سے نکل جائے, اللہ کی حاجت روائی پن ہمارے اندر آ جائے, اللہ مالک ہمارے اندر آ جائے, دل صاف ہو گئے, تو بندہ کیا کرے گا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے گا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اپنائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے وہ جو پہلو ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا, امت کو تربیت, امت کو جو تعلیم دی ہے, وہ تعلیم کو زندگی میں, ایمان نہیں ہے تو نہیں آتا ہے. ایمان ہو, ایمان کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان ہے. محبت کیا تقاضا کرتی ہے, محبت غلامی کا تقاضا کرتی ہے. محبت کیا کرتی کہ محبت یہی بولتی کہ جس سے محبت ہو رہی ہے اس کی غلامی میں آ جانا, وہ جو کہے یس بولنا, وہ جو نو بولے وہ نو کرنا, جو یس بولے وہ یس کرنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق والے. ایک صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تھا, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ کبھی 10 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف نہیں کہا. کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنے غلاموں کے ساتھ, اپنے خادموں کے ساتھ, دو عالم کے آقا ہے, مگر عاجزی دیکھیے, بندگی دیکھیے, اللہ سے محبت دیکھیے, اللہ کا خوف دیکھیے. کہ ہمیں بتا رہے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں دو عالم کا آقا ہوں, پوری کائنات میرے قبضے قدرت میں اللہ تعالیٰ نے دی دی, پوری کائنات کی کنجیاں میرے پاس ہے, مگر میں اتنا بڑا پاور رکھتے ہوئے بھی میں میرے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کروں. تو آج ہم کیا کریں, جو ہمارے نیچے ہوتا ہے, ایک شوہر ہے اس کی بیوی اس کے نیچے ہوتی ہے, تو وہ جو چاہے وہ بیوی کو بول دیتا, اولاد کو جو چاہے بول دیتا, یا کہیں کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو کمپنی میں جو چاہے منہ کو آئے اٹھائے تھے, ہاں بھائی مجبور ہے, کچھ بھی نہیں کرتا, انہیں محتاج ہے جاب کا, انہیں کچھ بھی نہیں سنتا. یہ ہمارا رویہ ہو گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو پکڑنی ہے, اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو موقع دے رہا اللہ تعالیٰ, لیکن جب پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ پھر چھوڑتا نہیں اللہ تعالیٰ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ سرکار کی صحبت میں 10 سال تک کبھی اف نہیں کہا, کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور کبھی یہ نہیں فرمایا کہ اے انس تم نے فلاں کام ایسا کیوں کیا, سوال تک نہیں کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, صحابہ کرام فرما رہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے. یہ نبی غلاموں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے, دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے کہ غلام دشمن پلٹ کے ایمان لا لیتے, سخت دل والے نرم دل ہو جاتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق فرماتے ہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کس طرح فرماتے ہیں, بچوں سے جو بھی بچے آتے ان کو اٹھاتے, ان سے محبت کرتے, ان کو چومتے, ان کے لیے دعائیں فرماتے, ان سے ساتھ کھیلتے اور ان کو راضی فرماتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, ایک بچہ دوڑتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں آ گیا. وہ مبارک گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچے کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے اس کو چومتے ہیں, محبت فرماتے ہیں اور دعا دیتے. دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بچوں کے ساتھ محبت, بچوں کے ساتھ شفقت, بچوں کے لیے دعائیں فرمانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب آج کیا ہے فی زمانہ بچے ہیں تو چھڑتے, بچے ہیں تو مارتے ڈانٹتے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے, محبت سے پیش آنا, ان کے ساتھ اچھا اخلاق کرنا. جب صحابہ کرام نے دیکھا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو اٹھا رہے ہیں, محبت فرما رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صحابہ نے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں سے بڑا شفقت فرماتے, بڑی محبت فرماتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ فرمایا کہ صحابہ سے کہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. چھوٹی بات کہی سرکار نے, مطلب جملوں میں الفاظ میں کم, مگر بڑا وزنی بات ہے کہ پوری امت کو بتا رہے ہیں کہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. مطلب کیا ہے, جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا, مطلب چھوٹوں پہ جو نا زبردستی, چھوٹوں پہ جو نا شفقت نہیں کرتے, محبت نہیں کرتے اور ان کو مارتے پیٹتے. مطلب آج فی زمانہ دیکھا جا رہا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تربیت فرما رہے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. مطلب چھوٹوں سے شفقت فرمانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, چھوٹوں سے محبت فرمانا, ان کے ساتھ اچھا رویہ فرمانا, ان کے لیے دعائیں فرمانا اور ان کے ساتھ کھیلنا, ان کی خوشی کا خیال کرنا, یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو یہ اخلاق کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم یہ سنت کو چھوڑ کر, یہ ادا کو چھوڑ کر جو نا ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر ہم نفس کی جو نا پیروی کر رہے ہیں, ہم دنیا کی پیروی کر رہے ہیں, ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. تو اس لیے کیا ہو رہا ہے, ہمارے اخلاق ماں باپ سے صحیح نہیں, ہمارے اخلاق بچوں سے صحیح نہیں, ہمارے اخلاق بیوی سے نہیں, ہمارے اخلاق شوہر سے صحیح نہیں, ہمارے اخلاق پڑوسی سے صحیح نہیں. کیوں؟ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے, وہ ہمارے اندر حد سے ایمان نکل گیا, ہمارا ایمان دنیا پر ہو گیا. تو دنیا کے سامنے ہم اچھے اخلاق والے بن رہے ہیں, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں آنے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اخلاق کو ہم نہیں پڑھے. تو اس اخلاق کے لیے بھی کیا ہے, ایمان ضروری ہے. ظاہری اخلاق نہیں, ظاہری اخلاق کے ساتھ باطنی اخلاق ہو. باطنی اخلاق کیا ہے, اللہ باطنی اخلاق کیا ہے کہ
دل میں ایمان آ جانا کہ اللہ میرا حاجت روا ہے، اللہ میرا مالک ہے، اللہ سے میں پل رہا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کی محبت اس میں آنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آنا. جب یہ محبت آ جائے گی تو محبت امیڈیٹ کیا کرے گی؟ محبت غلامی کا غلامی کرے گی. محبت ہوتے کیا ہوتا ہے؟ غلام بن جاتا، اللہ کا غلام بن جاتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جاتا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم کیا جاتا ہے، اس کے نفس پر رحم کیا جاتا ہے اور وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے. آخر میں مولا سے یہی دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے والا کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری اس حاضری کو قبول فرما، اس میں جو غلطیاں ہو گئی مولا اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی میں معاف فرما مولا. اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق جو نا اخلاق کی سنتیں مولا ہمارے اندر سوار دے مولا، ہمیں بہترین اخلاق والا بناتے مولا. تیرے محبوب کی ظاہری سنتیں عطا کر، تیرے محبوب کی باطنی سنتیں عطا کر، ہماری اس حاضری کو قبول فرما دے مولا، اس میں جو غلطیاں ہو گئی معاف فرما دے مولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله محمد رسول الله.